बेटे रूह कुद्दस के नाम पर आमीन। कदूस कदूस जिंदा जलाली खुदावंद यसु नासरी, तेरा शुक्र करना खुदावंद, तू 7 दिन हिफाजत की मेरी रहन में की। इस दा खुदावंद मसीह मेरी रहन में करियो जेड़ा प्रोग्राम खुदावंद मसीह पर लगे हाँ। खुदावंद मसीह दे विच आप होई खुदावंद मसीह इहो जी अकल दिनाई दई, तेरे पाक कलाम में अच्छी तरह समझा जाना। खुदावंद मसीह दुआ मंगना जितने मसीह ने खुदावंद मसीह दुनिया ते उन्हें बड़ी बरकत दे, और खुदावंद हर दुख तकलीफ तो बचा, और खुदावंद हर शैतान दे हरबे तो बचा। खुदावंद मसीह जितने मसीह ने हर वबा बीमारी तो बचा, तू ही साडा खुदावंद और साडा रहबर, ते होर किसी के वसीले नाल निजात नहीं। समान दे तले किसी नूं ऐसा नाम ही नहीं बख्शिया गया खुदावंद यसू जी जिहदे वसीले नाल ही निजात पाईए। हर एक घुटना तुहाडे अगे झुकेगा खुदावंद मसीह जी, हर एक घुटना तुहाडे अगे झुकेगा। ख्वाह ज़मीनियां दा, ख्वाह समानियां दा, ख्वाह ज़मीनियां दा होए, ख्वाह ज़मीन दे नीचे दा होए, खुदा बाप के जलाल दे लई हर कौम करार करेगी कि यसू ही खुदावंद है। आए खुदावंद मसीह झुकना सजदा करना खुदावंद मसीह, तू ही मेरा खुदावंद निजात देंदा मंगना तेरे प्यारे ना जिंदा जलाली खुदावंद यसू मसीह दे वसीले ना आमीन। बाप और बेटे रू पाक ना ते अजीज़ो सब नूं सलाम, जितने दुनिया ते वेखण वाले होणगे उन्हां नूं सबनां नूं मेरी सलाम, और खुदा बड़ी बरकत दे। और खुदावंद मेरा नाम टॉमस मसीह है और 80 साल मेरी उम्र है, तो खुदा दा शुक्र है मेरे खुदावंद ने यानी मेरे नाल ना रहा और मैनू इन्नी उम्र दी और मेरे साथ रहा। और खुदावंद दा मैं यानी कि खुदावंद कई बारी मैनू मिलिया, और खुदावंद ने यानी मेरे से बड़ी बरकत दी, मेरे साथ साथ रहा। इसे तो हुण भी साथ है, मैं उसकी गवाही दिना। और खुदावंद मसीह जिंदा खुदावंद कुल कायनात बनाने वाला खुदावंद, मैं पूरी अंजील दे विच ये कुछ वेखिया खुदावंद यसू ही सी, जिहड़ा इब्राहिम नाल चलदा रहा, जिहड़ा यानी कि बैसाख नाल चलदा रहा, जिहड़ा यकूब नाल चलदा रहा, जिहड़ा यानी कि बई 12 यकूब दे 12 बेटियां नाल चलदा रहा, जिहड़ा मिस्र दे विच खुदावंद मसीह यानी मूसा नूं जिहड़ा मिलिया सी उही खुदावंद है। ते 10 बाब च असीं वेखीए 10 बाब जे वेखने असीं, यानी कि बई 10 बाब करंथियों पहला करंथियों और 10 बाब है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आखदा कि बई सानू दसदा यानी पलूस रसूल दसदा कि ਉਹ ਹੀ खुदावंद है। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ यानी कि बई करंथियों 10 बाब च, करंथियों 10 बाब च, क्योंकि ऐ भाइयों मैं नहीं चाहता, ऐ भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इससे नावाकिफ रहो कि हमारे बाप दादा सब बादल के नीचे थे और सब समुंदर में से होकर निकल गए, और सब ने इस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा पाया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी शराब पिया यानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वही चट्टान मसीह था। खुदावंद मसीह ही सी, जड़ा खुदा मसीह ही था जो सा यानी मूसा के साथ साथ चलता रहा, इब्राहिम के साथ साथ चलता रहा, और यानी समुंदर में उनका रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ, क्योंकि ऊपर खुदावंद बादल में खुदावंद मसीह यानी बादल की शक्ल में खुदावंद मसीह खुदावंद था उनके मूसा के ऊपर, और रात को भी नूर में खुदावंद रहता, दिन को बादल में और रात को नूर। जब बादल में खुदावंद रहता था तो यानी रूह कुद्दस का, जब वो समुंदर से गुजरे तो रूह कुद्दस का बपतिस्मा उनका होया, क्योंकि खुदावंद रूह है, खुदावंद रूह है, लाजम है उसके प्रश्न है रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। तो खुदावंद यानी रूह है, यानी वो ही रूह मूसा के अंदर भी गया था, है जी, खुदावंद का रूह मूसा के अंदर भी गया था। और जब 70 यानी कहन चुने ना, यानी 70 कहन चुने मूसा ने, हाँ जी, खुदावंद ने कहा
تو خداوند پھر یعنی خدا نے کہا اپنے روح میں سے ان پر بھی ڈال. تو یعنی یا خداوند پھر نیچے اترا تو وہ 70 جون سے چنے ان کے اوپر بیچ میں بھی خدا کا روح گیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے اندر بھی یعنی روح القدس جب مسح کرتے تھے نا، جب مسح کیا جاتا تھا بادشاہ کو یا کہن کو، ہارون کے اندر بھی یعنی خدا کا روح تھا. تو روح القدس پھر جاتا جب مسح تیل کا مسح بنایا تھا خدا نے بنوایا تھا جیسے، تو تیل سے مسح کرتے تو روح القدس جاتا. سول بادشاہ میں بھی خدا کا روح گیا تھا. جب یعنی اس کے حکموں کو ناپاک کیا، اس کا حکم نہ مانا خدا کا، تو پھر یعنی اپنا یعنی ساموئیل نبی سے کہا کہ اس سے میں اپنی روح نکالتا ہوں. اس سے روح یعنی سول بادشاہ سے روح نکل گیا اور داؤد کے اندر وہ روح القدس چلا گیا. یعنی پھر سول بادشاہ کے اندر بد روح آ گئی، بد روح. اسی طرح جب آدم کے اندر بھی وہی روح تھا، خداوند کا روح تھا. جب آدم کو مٹی سے بنایا تو اس کے اندر یعنی کہ اس کو اپنی شکل پر بنایا، خدا کی صورت پر بنایا. خدا کی صورت روح القدس میں آتی ہے، خداوند نے اپنا روح اس میں ڈالا ہوا تھا. اس لیے یعنی وہ پھر جب سا تھا کہ اس نے گناہ کیا آدم میں تو روح القدس نکل گیا. اسی لیے ہمیں روحانی بنانے کے لیے، روحانی بپتسمے دینے کے لیے خداوند پھر آیا عید پینتیکست کے دن، وہ روح القدس کے بپتسمے ہمیں ملے. تو اسی طرح یعنی جو سا اپنا موسیٰ کے لوگوں کا بپتسمہ ہے وہ بھی روح القدس سے ہوا. تو نوح کے وقت جو سا تھا وہ بھی یعنی کہ بھئی روح القدس سے بپتسمہ ہے. تو ہم اسی طرح یعنی خداوند روح ہے، تو اسی طرح یعنی سب آخر میں ہم سب پر آ گیا ہیں جی، کیونکہ خداوند کی وجہ سے خدا مسیح نے ہمیں روح القدس کا سب کو بپتسمہ دیا. تو یعنی عید پینتیکست کے دن کا شروع ہوا ہیں جی. اسی طرح ہم بھی روحانی ہیں. تو میرا نام ٹامس مسیح ہے اور 80 سال میری عمر ہے. تو خداوند کا شکر ہے کہ یعنی خداوند یعنی ہمارا باپ دادا سب مسیح تھے ہیں جی. تو یعنی ہم خاندانی مسیح لوگ ہیں. تو اسی طرح یعنی آج یہ آپ کو کلام سنانے لگا ہوں. کہنوں کے فرائض ہیں کہ کہنوں کے فرائض کیسے ہونے چاہیے ہیں جی. کلیسیا کے ساتھ کہنا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے کہنوں کا. یعنی اسی طرح یعنی ہم چلتے ہیں پہلا پطرس ہے، پہلا پطرس 5 ایسے 5 باب سے 1 ایسے 4 ایسے کہیں. ہاں، تمہارے درمیان یہ پطرس کا خط ہے ہیں جی. پطرس نے یہ کہتے ہیں کہ بھائی نپڑ تھا پطرس نپڑ نہیں تھا. 2 یعنی پہلا خط اور دوسرا خط یہ پطرس کے لکھے ہوئے ہیں، خود لکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی نپڑ ہے، وہ نپڑ نہیں تھا. تو پطرس ہی جو سا ہے کہ یعنی پطرس ہی پہلا پوپ پطرس ہی تھا. تو یہ تعلیم ہمیں دے رہا ہے، یعنی کہنوں کو تعلیم دے رہا ہے، جو سے آج کے بھی کہن ہیں اور جو سے اس وقت کے کہن بھی تھے. جو سے اب کے کہن ہیں ان کو بھی فرائض بتاتا ہے. یعنی 5 باب میں پہلی آیت میں ہم چلتے ہیں. یعنی 5 باب پہلی آیت سے 4 آیت، 1 آیت سے 4 آیت. تمہارے درمیان جو کہن ہیں، پطرس کہتا ہے تمہارے درمیان جو کہن ہے، میں جو ان کی کہانت میں شامل اور مسیح کی اذیت کا گواہ اور اس جلال میں شریک ہوں جو ظاہر ہونے والا ہے. انہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم خداوند کے اس گلے کو چراؤ جو تمہارے درمیان ہے. نہ چاری سے اس کی نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق اختیار سے اور نار و نفع کے لیے نہیں، بلکہ
دلی شوق سے میراثوں پر حکومت جتانے والوں کی طرح نہیں، بلکہ گلے کے لیے نمونے کے طور پر، اور جب پاسبان اعظم ظاہر ہوگا تو تم جلال کا نا کملانے والا چہرہ پاؤ۔ یہ ساری فرائض بتا رہا کہنوں کو، یہاں جو سے آج کے فادر صاحبان بھی ہیں، جو اتنے بھی کہن ہیں، ان کو بتا رہا ہے کہ یعنی کلیسیا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ پھر واپس جاتا ہوں۔ تمہارے درمیان جو کہن ہیں، میں جو ان کی کہانت میں شامل اور مسیح کی اذیت کا گواہ اور اس جلال میں شریک ہوں جو ظاہر ہونے والا ہے، انہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم خداوند کی اس گلے کو چراؤ جو تمہارے درمیان ہے، ناچاری سے اس کی نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق اختیار سے اور ناروا نفع کے لیے نہیں، بلکہ دلی شوق سے میراثوں پر حکومت جتانے والوں کی طرح نہیں، بلکہ گلے کے لیے نمونے کے طور پر، اور جب پاسبان آدم ظاہر ہوگا تو تم جلال کا نا کملانے والا چہرہ پاؤ گے۔ یہ ہے خدا یعنی پطرس بھی سمجھا رہا ہے کہنوں کو، جو سے اس وقت کہن تھے پطرس کے اندر، تو ان کو یعنی ان کے فرائض بتا رہا ہے پطرس، اور جو سے اب بھی کہن ہیں ان کو بھی یہ ان کے لیے بھی ہیں۔ تو آگے ہم چلے جاتے ہیں، یعنی مال کی کتاب ہے، تو پولس رسول افسس کے کہنوں کو بلا کر خبردار کرتا ہے، ان کے فرائض انہیں یاد دلاتا ہے۔ جی جو سے افسس میں کہن تھے نا، ان کو اکٹھا کیا پولس رسول نے، اور ان کو ان کے فرائض بتا رہا ہے کہ کلیسیا کا کیسے گلے بانی کرنی ہے۔ جی ہم چلتے ہیں، یعنی اعمال کی کتاب ہے، 20 باب ہے، 28 سے 35 آیت۔ اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس پر روح القدس نے تمہیں استحقاق ٹھہرایا، تاکہ خدا کے گلہ کی گلے بانی کرو، جسے اس نے اپنے ہی خون سے خریدا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تمہارے درمیان آئیں گے، جو غلہ پر ترس نہ کریں گے، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی باتیں کہیں گے، تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن اور رو کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا، اور اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں، جو تمہیں کامل بنانے اور تمام مقدسین کے درمیان میراث دینے قدرت رکھتا ہے۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا، بلکہ تم آپ جانتے ہو کہ جو کچھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو درکار تھا، سو انہی ہاتھوں نے کمایا
کمایا، میں نے ہر حال میں بہرحال میں تمہیں دکھایا کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھال لینا، اور خداوند یسوع کی بات یاد رکھنا چاہیے جو اس نے خود کہی کہ دینا لینے سے مبارک تر ہے، دینا لینے سے مبارک تر ہے۔ یہ ہے جی خداوند نے یعنی یہ کلیسیا کے رہنماؤں کو تھماتیسکی کے لیے یا افسس کی کلیسیا کو یعنی پولس رسول نے یعنی ان کے فرائض بتائے ہیں کہ اس طرح یعنی کلیسیا کی گلے بانی کرنا، جو ان سے آج کے بھی کہن ہیں ان کو بھی یہ سمجھ آیا ہے کہ اس طرح یعنی کلیسیا کی گلے بانی کرنی ہے، یعنی کہنوں کے فرائض بتائے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں یعنی پہلا تھمتوس 6 باب سے 6 آیت سے 16 آیت۔ ہاں کائنات ساتھ ہو تو دینداری، یہاں پر تھماتیس کو یعنی پولس رسول تھماتیس کو یعنی کہ بھائی فوج کے فرائض بتا رہا ہے اور خبردار کرتا ہے اسے بھی، ہیں جی۔ تو یہاں یہ فرائض ہیں یعنی کلیسیا کے اب کی کلیسیا کے رہبر ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو ان سے ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی تھا، ہیں جی۔ تو جو ان سے اب رہبر ہیں ان کے لیے بھی یہ فرائض ہیں جی۔ ہاں پہلا تھماتیس ہے 6 باب سے 6 آیت سے 16 آیت۔ ہاں کائنات ساتھ ہو تو دینداری بڑا نفع کا ذریعہ ہے۔ پھر ہم چلتے ہیں، ہاں کائنات ساتھ ہو تو دینداری بڑا نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہم دنیا میں نہ تو کچھ لائے اور نہ ہی کچھ لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہم نے کھانا اور کپڑا پایا تو اسی پر قناعت کریں۔ لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسے آزمائش اور پھندے میں اور بہت سی بے فائدہ اور مسروق خواہشوں میں پڑ جاتے ہیں، جو آدمیوں کو برباد اور ہلاکت میں غرق کر دیتی ہیں، کیونکہ زر کی دوستی ہر طرح کی بدی کی جڑ ہے۔ بعض اس کے آرزو مند ہو کر ایمان سے بھٹک گئے اور اپنے آپ کو طرح طرح کی غموں سے چھلنی کر لیا۔ اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور صداقت اور دینداری، ایمان، محبت، صبر اور ملامت کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی لڑائی لڑ، اس حیات ابدی کو قابو کر جس کے لیے تو بلایا گیا ہے، اور تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا ہے۔ میں خدا کو جو سب کو زندہ کرتا ہے اور مسیح یسوع کو جس نے پلاطوس کے عہد میں جلالی شہادت دی ہے گواہ لا کر تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو حکم کو بے داغ اور بے الزام رہ کر ہمارے خداوند یسوع المسیح کے ظہور ہونے تک حافظ کر رکھ۔ یہ ہے جی کہنوں کے فرائض ہیں، یعنی کہ بھئی یہ کہن جو چنے جاتے ہیں
تو یہاں پر بھی یہاں دیکھتے ہیں کہ یعنی کہن چنے جاتے ہیں، یعنی جب چنے جاتے ہیں تو سارے کہن جو سے بڑے کہن ہیں ان کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور انہیں برکت دیتے ہیں، تو پھر وہ کہانت کا کام شروع کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فرائض یعنی تھماتیس کو یعنی نصیحت کیا اپنا ایسے کلیسیا کی گلے بانی کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں تو جو سے اب کے کہن ہیں، جو سے اس وقت کے بھی کہن ہیں، ان کو بھی یہی نصیحت ہے کہ یہ ان کے فرائض جو سے یہ ہیں کہ بھائی کلیسیا کی کس طرح گلے بانی کرنی ہے۔ ہم نے 3 حوالے پڑھے ہیں، یعنی ایک پطرس کا حوالہ پڑھا ہے، ایک مال کی کتاب میں یعنی افسس کی کلیسیا کا حوالہ پڑھا ہے، ایک تھماتوس کا یعنی حوالہ پڑھا ہے جو فرائض یعنی بتائے گئے ہیں کہنوں کے لیے۔ آگے چلے جاتے ہم حزقیہ ایل بن بوری کہن کی نسل سے تھا۔ حزقیہ بن بوری کہنوں کی نسل سے تھا، تو 598 کی میں یعنی حزقیہ نے یعنی یہ کام شروع کیا نبوت کا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں حزقیہ 34 باب ہے، 1 سے 13۔ اور میں نے خداوند کا کلمہ پایا، اس نے کہا اے ابن بشر اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر اور چرواہوں سے کہہ دے کہ مال کے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنے ہی پیٹ کو پالتے ہیں۔ کیا چرواہوں کا کام نہیں کہ بھیڑوں کو پالے؟ تم دودھ پیتے اور اون پہنتے اور موٹے جانوروں کو ذبح کرتے ہو، پر بھیڑوں کو نہیں چراتے۔ تم نے کمزوروں کو توانائی نہیں دی اور بیمار کو دوا نہ کی اور ٹوٹی ہوئی کو نہیں باندھا اور ہانکے گئے کو واپس نہیں لائے اور کھوئے ہوئے کو نہیں ڈھونڈا، بلکہ سخت دلی کو مضبوط کو پامال کر دیا ہے۔ وہ پاسبان کے نہ ہونے کی وجہ سے پرگندہ ہو گئے اور تمام دہشتی درندوں کی خوراک بنے۔ میری بھیڑیں تمام پہاڑوں اور سب اونچی پہاڑیوں پر آوارہ ہو گئی اور میرے گلے تمام روئے زمین پر گندہ ہو گئے۔ تو یہ ہے یعنی یہاں حزقیل بھی کہتا ہے اسی طرح، یعنی کہ بھائی آج بھی جونسی کلیسیا یہ کلیسیوں کے بارے میں کہتا ہے، یعنی حزقیل کہ اے ابن بشر اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر۔ جو سے یہ جتنے ہمارے کہن ہیں وہ ہمارے چرواہے ہیں، تو ان کا کام ہے، ہم کلیسیا ہے خداوند مسیح کی، جیسے یعنی سب یعنی اس وقت پڑھا ہے، ہم کلیسیا خداوند کی یعنی خداوند کی بھیڑیں ہیں۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، وہ خداوند مسیح ہمارے لیے اپنی جان دے گیا ہے۔ تو یعنی جو ان سے کلیسیا کے سربراہ مقرر کیے ہیں ان کو یعنی یہ ہدایت ہے
کرتا ہے پیا حزقیل کہ یعنی حزقیل کی معرفت خداوند کلام کرتا ہے کہ میری بھیڑوں کی گلے بانی، میری کلیسیوں کی اچھی طرح گلے بانی کرو، انہیں یعنی کہ پالو پوسو، ان کا یعنی خیال رکھو۔ یہ ہے یعنی ہم نے دیکھا یہ ہے خداوند کے یعنی فرائض جون سے ہیں، کہنوں کے فرائض جون سے ہیں کہ بھائی یعنی کلیسیا کے ساتھ کرنے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بپتسمے کے بارے میں بپتسمے کے بارے میں ہے یعنی کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں یعنی جون سے بپتسمے ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ لوگ بپتسمے دیتے ہیں، یعنی کلیسیا بنی ہوئی ہے۔ میں چھوٹا سا تھا تو یعنی جب برطانیہ نے حکومت کی پوری دنیا میں، آج خداوند اس ملکہ الزبتھ کو اور سارے اس خاندان کو بڑی یعنی ہمت طاقت دے اور بڑی یعنی عمر دے۔ آج بھی ملکہ الزبتھ کی عمر دیکھیں کتنی زیادہ ہے۔ تو جب وہ دنیا پر انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے تو انہوں نے پہلے گرجے بنائے ہیں، خداوند کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے پہلے گرجے بنائے ہیں، کانوینٹ سکول بنائے ہیں، ہسپتال بنائے ہیں جی، جو ہم پاکستان میں بھی دیکھیں یعنی کتنے خوبصورت گرجے ہیں اور ہم لوگ وہ گرجے بنا نہیں سکتے جی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سری لنکا میں بھی ایسے خوبصورت گرجے ہیں جی۔ تو انڈیا میں بھی دیکھیں یعنی کہ کتنے خوبصورت گرجے ہیں۔ پورے پاکستان میں پشاور میں چلے جاؤ، لاہور میں چلے جاؤ، جدھر بھی جاؤ، کراچی میں جاؤ، اتنے خوبصورت گرجے بنا کے دے گئے۔ اور ان کے گرجوں کے لیے یعنی ان کے فادر ہمارے آئے ہوئے تھے، یعنی انگریز فادر، وہ اپنے ملک چھوڑ کر یعنی کلیسیا کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو وہ فادر صاحبان ہم کو کلیسیا میں شامل کر کے، ہم کسی کام کے لوگ نہیں تھے۔ یہ پاکستان کے جون سے پہلے ہم سے لوگ نفرت کرتے تھے، ہمیں اتنا یعنی خداوند کے بچے بچیاں بنا گئے وہ جی۔ وہ میں چھوٹا سا تھا، یعنی میری عمر 80 سال ہے جی۔ تو میں اس وقت یعنی کوئی ہوں گا کوئی 7-8 سال کا۔ تو کانوینٹ میں سکول میں بھی ہم 3 بھائی 5ویں تک پڑھے ہیں وہاں جی۔ تو لڑکوں کا سکول ہوتا تھا، لڑکوں کا سکول جو 5ویں تک تھا، بچیوں کا بھی سکول تھا، لڑکوں کا بھی۔ تو لڑکوں کا 5ویں تک ہوتا تھا۔ اس سے ہمیں یعنی یہ فائدہ ہوا کہ مسیح تعلیم ہمیں بہت یعنی ابھی تک بھی ہمیں نمازیں بھی یاد ہیں، سب کچھ یاد ہے۔ ہمیں یعنی فادر لوگ جب سے تھے کھینچ کے وہاں لے کے جاتے اسکولوں میں۔ اور سائیکل اس نے فادر اینجلو تھا، سائیکل رکھی تھے، اور بھی فادر تھے جی اس کے بعد بھی۔ ایڈورڈ فادر بھی تھا، ہمیں کپڑے یعنی جب گٹھا آتی تھی کپڑے کی تو ناپ کے بچوں کو اسکول والوں کو دیتا تھا۔ پھر بڑوں کا یعنی دن ٹھہرایا ہوتا تھا، ان کو بھی دیتا تھا، ہمارے ماں باپ کو بھی۔ تو یعنی انہوں نے ہمیں یعنی گندگی سے اٹھا کر ہمیں یعنی کہ خداوند کے بیٹے بیٹیاں بنائیں۔ یہ جتنی کلیسیا پہلے تو 12 شاگردوں نے مسیحوں نے یعنی یہ کلیسیا پوری دنیا میں پھیلائی۔ تو پھر یعنی انہوں نے بھی یعنی فادر آئے، وہ یہاں پر بوڑھے ہو کے بیچارے ختم ہو گئے آگے سے، یعنی سن 65 سے وہ فادر آنے بند ہو گئے۔ لیکن انہوں نے کلیسیا کی بڑی خدمت کی۔ یعنی کہ میں چھوٹا سا تھا تو سائیکل پر فادر اینجلو آتا تھا، تو فادر آتا تھا تو اس نے اس کی سائیکل کے آگے ڈنڈا نہیں تھا، تو اس نے چوگا پہنا ہوا تھا، تو یوں سائیکل پر ٹانگ لگا کر اوپر چڑھ کے یعنی بیٹھتا تھا۔ تو گھر میں آتے تھے فادر، اور وہ یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی ٹوڈا ہے، ساگ ہے، وہی دے دو مجھے تو یعنی کہ وہ چپڑاٹ تک سائیکل پر
ہے نہیں، یعنی سارے جتنے گاؤں ہیں یہاں سائیکل پر یعنی جا کر انہوں نے کلیسیا بنائے، ایسے کلیسیا ان لوگوں نے بنائی، اور آج اتنی کلیسیا بڑھ گئی کہ بھائی اس کا یعنی خدا مسیح کی مسیحت اتنی پھیل گئی، اتنے اچھے چرچ بھی دے گئے ہیں جی۔ تو وہ کلیسیا جو سی بنی ہوئی ہے، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا ہے جی کہ اپنی اور اس گلے کی خبرداری کرو، ہیں جی، اسی طرح کلیسیا وہ بنا کے دے گئے۔ ابھی ہمارے فادر جو سے تھے یعنی یہ بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، تو یعنی کلیسیا وہ بنا کے دے گئے۔ تو یہ اس کلیسیا میں ابھی اتنے یعنی کہ بھائی اتنی بڑی کلیسیا ہے پاکستان کی، اور یہ کھیرو کھیرو ہو گئی ہے جی۔ تو اسی طرح یعنی کلیسیا انہی کی وجہ سے بنی، اتنے اچھے سکول دے گئے ہیں، ہسپتال دے گئے ہیں۔ خداوند یعنی ملکہ الزبتھ کے یعنی برطانیہ کو بڑی برکت دے، جو سے ہمیں یعنی اتنے اچھے گرجے بھی دے گئے، اور ہمیں یعنی کہ سکول بھی دے گئے، ہسپتال بھی دے گئے ہیں۔ تو اسے یعنی ان کا ہم شکر گزار ہیں۔ تو ہم تو کوئی قوم ہی نہیں تھے جو سے ابھی ہم مسیحیت میں آ گئے ہیں۔ تو یہ ہے یعنی کہ بھائی آج یہ اتنی کلیسیا پھیلی ہوئی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں یعنی وہ بپتسمے جو سے ہیں، پہلے بپتسمے بھی جو سے ہیں روحانی ہیں، کہ عید پینتیکست کے دن یعنی روح القدس کا بپتسمہ شروع ہوا، وہ بپتسمے جو سے وہ بھی ہم چلے جاتے ہیں عبرانیوں میں ہے، عبرانیوں 6 باب ہے جی۔ تو 6 باب سے 2 آیت سے 8 آیت تک، 8 آیت تک یہاں پر بپتسموں کا ذکر ہے کہ گھڑی گھڑی بپتسمے دوبارہ نہ دیے جائیں، ہیں جی۔ عبرانیوں 6 باب اور 2 آیت سے 8 آیت کہتا استباغات یعنی بپتسمہ اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کی قیامت اور ابدی عدالت کی تعلیم کی دوبارہ بنیاد نہ ڈالو۔ پھر ہم چلتے استباغات یعنی بپتسمہ اور ہاتھ رکھتے ہیں، تو یعنی کہن صاحب ہمارے بشپ فادر بھی نہیں دے سکتے۔ پہلا بپتسمہ، دوسرا استقال، تیسرا پاک یوکرس، چوتھا طراف، 5واں آخری مالے، 6واں پاک خدمت، 7ویں نکاح، یا 7 سکرامنٹ ہم لے چکے ہیں جی۔ تو پھر ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم خداوند کو دوبارہ سولی چڑھاتے ہیں۔ سب کچھ انجیل کو بھی ہم جان چکے ہیں، اور روح بھی لے لیا ہے، کیونکہ فادر بشپ صاحب یعنی 12 سال سے اوپر والے کو یعنی کہ بھائی استقلال دیتا ہے۔ ہم یعنی یہاں پر بھی دیکھیں انجیل میں تو کہنوں نے ہاتھ رکھے اور روح القدس ان پر گیا، جن کو بھی انہوں نے شاگرد بنایا، پترس نے اور کہنوں نے انجیل میں 3-4 جگہ پر ہے ہاتھ رکھتے تھے اور روح القدس جاتا۔ وہی یعنی ہمارے بشپ صاحب ہاتھ ہمارے سر پر رکھتا ہے، 2 انگلیاں مارتے ہیں اور روح القدس جاتا ہے۔ یہ روح القدس ہی بول رہا ہے جی، روح القدس جاتا ہے، تو یعنی اس کو استقلال کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ بھائی استباغ یعنی بپتسمہ اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کی قیامت اور ابدی عدالت کی تعلیم کی دوبارہ بنیاد نہ ڈالو، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ استباغات اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کی قیامت اور ابدی عدالت کی تعلیم کی دوبارہ بنیاد نہ ڈالیں، خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، کیونکہ تو اس یعنی ہمیں سمجھایا گیا کہ ہاتھ رکھنے اور بپتسمے کی دوبارہ بنیاد نہ ڈالی جائے۔ تو اگر جو بپتسمہ لے لیتے ہیں ان کا یعنی آگے ذکر کرتا ہے، کیونکہ آگے پڑھا دوسرا پولس رسول آتا ہے، کیونکہ یہ غیر ممکن ہے، جو ایک بار منور ہوئے اور جنہوں نے
आसमानी नेमतों का मज़ा चख लिया और रूल कुद्दस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का ज़ायका ले चुके। अगर वो घबरा हो जाएं तो तौबा के लिए दोबारा नए हो जाएं, इसलिए कि उन्होंने अपनी तरफ से इब्ने खुदा को दोबारा सलीब दी। जो उनसे बपतिस्मा लेते हैं तो वो यानी कि भाई सारी नेमतें ले भी ली हैं, तो फिर बपतिस्मा ले लिया है तो वह हम दोबारा खुदावंद मसीह को सलीब पर चढ़ाते हैं। जैसे फिर मैं वापस जाता हूँ, हाँ जी, आंदा ये गैर मुमकिन है कि जो एक बार मुनव्वर हुए और जिन्होंने आसमानी नेमतों का मज़ा चख लिया और रूल कुद्दस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का ज़ायका ले चुके, अगर वो आखिर गुमराह हो जाएं तो तौबा के लिए दोबारा नए हो जाएं, इसलिए कि उन्होंने अपनी तरफ से इब्ने खुदा को दोबारा सलीब दी और लानिया जलील कर दिया। यानी हमने सब नेमतें ले ली, जू का मज़ा भी चख लिया, अंजील मुक़द्दस को भी जान चुके, खुदावंद मसीह को भी जान चुके, समानी चीज़ों का ज़ायका भी ले चुके, यानी पाक शराकत भी, खुदा का बदन भी ले चुके, और यानी कि भाई सारे साक्रामेंट ले चुके हैं। तो हम दोबारा यानी बपतिस्मा ले तो हम खुदावंद को यानी कहता है कि दोबारा सलीब दी और अलानिया जलील कर दिया। क्योंकि जो आगे कहता है, क्योंकि जो ज़मीन इस बारिश का पानी पी जाती है जो उस पर बार बार होती है और अपने काश्तकारों के लिए कारआमद नबात पैदा करती है, उसे खुदा की तरफ से बरकत हासिल है, उसे खुदा की तरफ से बरकत हासिल होती है। यानी जो हमसे यानी मसीह के साथ साथ चलते हैं, बपतिस्मा लिए हैं, उनके ऊपर यानी खुदावंद की यानी हम ज़मीन है खुदावंद की, यानी तो हम अच्छे फल लाएं, अच्छे काम करें तो हमें यानी उन्हें बरकत दिया। अभी जितनी कलीसिया है जो उनसे उसके ऊपर हुक्मों पर चलती है, तो यानी जिन्होंने बपतिस्मा लिए हैं तो अगर उनके लिए कहा गया कार आमद नबात पैदा करती है, उसे खुदा की तरफ से बरकत हासिल है। जब बपतिस्मा में ले लिया सारे यानी चीज़ें हमने ले ली हैं तो हम यानी खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, तो हम यानी उसके फल खुदावंद को देते हैं, तो हम यानी उसके लिए बरकत का बायस हम बनते हैं, है नहीं। अब आगे फिर जाते हैं, लेकिन अगर खारदार झाड़ियाँ और ऊंट कटारे गाती है तो नामकबूल और उस लानत में पड़ने के करीब है जिसका अंजाम जलाया जाना है। यहाँ दोबारा जो उनसे बपतिस्मा लेते हैं उनका ये हाल है। कहता है लेकिन अगर खारदार झाड़ियाँ और ऊंट कटारे गाती हैं तो नामकबूल और उस लानत में पड़ने के करीब है जिसका अंजाम जलाया जाना है। तो यह है जी यानी कि भाई दोबारा बपतिस्मा नहीं लेने चाहिए। एक दफ़ा जो पतरस रसूल आगे क्या आगे चलते हैं, इफ्सिस में चलते हैं, एक ही खुदा है। इफ्सियों यानी 4:5 एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, घड़ी घड़ी की बपतिस्मा नहीं। आगे करंथियों में चले जाते, पहला करंथियों और 12:13 कि हम क्या यहूदी क्या गैर कौम क्या आज़ाद सब ने
ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ پایا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ یعنی ہم جتنے لوگ ہیں ہم ایک ہی اسی بپتسمے سے، یعنی کیا یہودی ہیں، کیا غیر قوم ہیں، کیا آزاد، سب نے ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کا لیے بپتسمہ پایا۔ ہم جتنے مسیح ہیں ایک بدن ہیں جی، بپتسمہ اس لیے پایا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا، ایک ہی روح پلایا گیا ہے۔ آگے رومیوں میں چلتے ہیں، رومیوں 15 باب ہے اور 20 آیت سے 21 آیت۔ اور میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسیح، یعنی پولس رسول کہتا ہے کہ میں وہاں پر یعنی جا کے کلیسیا بنائی جہاں پر یعنی مسیح کا نام نہیں لیا گیا، یعنی ابھی کلیسیا بنی ہوئی ہے تو اس کے یعنی پھاڑنے والے کتنے لوگ یعنی گھر گھر آتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہتا ہے رومیوں پولس رسول یعنی جدھر خداوند کا نام نہیں نہ لیا گیا، جدھر مسیح کی روشنی پڑی ادھر جانا چاہیے۔ جنہوں نے آگے یعنی مسیح کا پہچان لیا، مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، مسیح ہیں، تو وہ ان کو یعنی کہ بھائی پولس کہتا ہے میں نے کسی کی نیو پر ردہ نہیں رکھا۔ آگے چلے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، یعنی رومیوں 15 باب 20 آیت سے 21 آیت۔ اور میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسیح کا نام لیا گیا، مسیح کا نام نہیں لیا گیا، وہاں خوشخبری سناؤ۔ جہاں مسیح کا نام لیا نہیں گیا، پولس رسول کہتا وہاں جا کے خوشخبری سناؤں، تاکہ دوسروں کی بنیاد پر عمارت نہ ٹھاؤں، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسے ہی ہو کہ جن کو اس کی خبر نہیں پہنچی وہ دیکھیں گے، اور جنہوں نے سنا وہ سمجھیں گے، سمجھیں گے۔ یہ ہے جی یہاں پر یوحنا کی انجیل میں چلے جاتے ہیں، یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے وہاں خوشخبری سنائی ہے جہاں یعنی کہیں مسیح کا نام نہیں لیا گیا۔ میں نے کسی کی نیو پر یعنی عمارت نہیں اٹھائی، میں نے اپنی کلیسیا خود جا کر لوگوں میں جن کو خوشخبری مسیح کی نہیں پہنچی ان کو سنائی ہے۔ تو آگے چلے جاتے ہیں، یوحنا کی انجیل ہے 13 باب سے 10 آیت۔ یسوع نے اس سے کہا، یعنی خداوند یسوع جب پیر دھوئے نا شاگردوں کے، ہیں جی، ہم یعنی 13 باب ہے 10 آیت سے، یہ شاگردوں کو پاؤں دھوئے نا، تو پطرس کہتا ہے اے خداوند میرے پاؤں نہ دھو، میں تو اب تک نہ دھو گے، میرے پاؤں نہیں دھوئے گا۔ تو خدا نے کہا اگر تو پاؤں نہیں دھلائے گا تو ہمارے ساتھ نہیں۔ تو اس نے کہا اے خدا نے مجھے سارے ہی نلا دے۔ اس نے کہا جس کو نلا دیا گیا اور دوبارہ اسے ضرورت نہیں، وہ سراسر پاک ہے۔ چلے جاتے ہیں ہم یہاں پر، یعنی یوحنا کی انجیل ہے 13 باب سے 10 ہے۔ یسوع نے اس سے کہا وہ جو نہا چکا ہے اسے دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، تم بھی پاک ہو۔ یعنی ہم لوگ جن سے آگے مسیح ہیں وہ سارا پاک ہیں، وہ سراسر پاک ہیں، مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، مسیح کے یعنی انہوں نے سارے مسیح کے یعنی کہ بھئی ساکرامنٹ لیے ہوئے ہیں، یعنی اس کا بدن بھی کھایا، گوشت بھی کھایا، تو سب یعنی مسیح کے لوگ ہیں۔ خداوند مسیح نے ہمیں نلایا ہے اور ہمیں پاک صاف کیا ہے۔ پھر آگے چلے جاتے ہیں جی ہم، یعنی کہ بھئی لوگ بھائی کہتے ہیں کہ بھئی خداوند مسیح کے شاگرد جب سے جب صلیب دی گئی وہ بھاگ بھوگ گئے تھے،
وہ تو جب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، گھروں میں نہیں تھے گئے، جب گت سمنی سے پکڑے گئے اس وقت بھی وہ گئے، ہاں جی، اس وقت بھی اس کے ساتھ ہی تھے، گھر میں نہیں گئے لیکن پیچھے پیچھے گئے۔ یعنی پطرس یوحنا کی انجیل میں یعنی پطرس اور یہ یعنی اس کا اور ایک شاگرد خداوند کا، وہ جب کیفا کہن کے یعنی لے کے گئے وہاں پر بھی وہ پہنچے، یعنی پطرس اور ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل 16 باب 20 ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم رو گے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی، تم غمگین ہوگے۔ یوحنا کی انجیل ہے 16 باب۔ شاگردوں کو جب یہ خدا مسیح پکڑوایا نہیں گیا تو خدا مسیح نے ان کو شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم رو گے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی، تم غمگین تو ہوگے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یعنی جیسا خدا نے ان کو کہا تھا، انہوں نے یعنی کہ گت سمنے سے جب پکڑ کے لے گئے اس وقت بھی بیچارے روتے رہے، اور جب اس کہنے اعظم کی عدالت میں لے گئے تو وہاں بھی روتے رہے۔ جب خدا مسیح کے منہ پر تھوکا گیا، وہاں پر یعنی تھوکا گیا اور اس کا خدا مسیح کو یعنی کہ مکے مارتے آنکھیں بند کر کے کہ بتا تو اگر خداوند ہے مسیح ہے تو اب بتا کس نے مکہ مارا، اور بڑے تھوکا منہ پر۔ اور یہ کتنے ہم لوگ یعنی خداوند نے جس نے کل کائنات بنائی ہے، ہاں جی، 6 دن میں کل کائنات بنا کے اور یعنی آدم کو بھی مٹی کا بنا کے اور اس کے والے یعنی پوری یعنی کائنات جو بنائی تھی اس کے والے کر دی، اور وہی آدم، ہم بھی وہی آدمی ہیں، وہی آدم ہم لوگ یعنی مسیح کو مارتے کوٹتے تھوکتے رہے، خداوند کو تھوکتے رہے، ہیں جی۔ تو اسی طرح یعنی ہم نے خداوند کو نہ پہچانا، ہیں جی، تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر اتنے ظلم کیے، حالانکہ وہ ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان تک دے رہا ہے، اتنے یعنی دکھ سہرا ہم سے زیادہ، جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے اس نے بنایا مٹی سے، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور اپنے روح اس میں ڈالا، یعنی اپنی صورت پر بنایا، اور وہی آدمی ہم لوگ جو سے اس کو یعنی زندگی خداوند مسیح کل کائنات بنانے والے کو ہم اس کے منہ پر تھوکتے رہے اور اس کے گالوں پر تماچے مارتے رہے، ہیں جی، تو وہ پھر بھی سہتا رہا، پھر بھی برداشت کرتا رہا، اور صلیب پر بھی اس نے کہا ہے خداوند ان کو معاف کر، پھر بھی ہمارے کو معاف کرتا رہا ہے، جی، اتنا ہم سے پیار کرتا ہے، اسی لیے کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ اکلوتے بیٹے کے منہ پر ہم تھوکتے رہے، خدا کے بیٹے کو چنڈے مارتے رہے، چپیڑے مارتے رہے، کوڑے مارتے رہے، صلیب پر چڑھا دیا، ہیں جی، صلیب دے، حالانکہ رومنوں نے صلیب نہیں دی، نہ ہیرودیس بادشاہ نے کہا کہ میں نہیں اس میں کچھ قتل کا اس میں الزام دیکھتا، اور یہ یعنی اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یعنی تو پھر یہ بے گناہ ہے، تو پھر یعنی پلاطس کے آگے لے کے اس نے کہا یہ بے گناہ ہے، میں اس میں کوئی قصور نہیں دیکھتا، اس نے اپنے ہاتھ دھوئے، اپنے ہاتھ دھوئے، لیکن ہم لوگوں نے کہا اس کو صلیب دے، وہ ہم ہی تھے، اسرائیلی کون سے؟ ہم تھے، ہم سب نے اس کو صلیب دیا جو سے ابھی باتیں کرتے ہیں، ہم نے صلیب دیا، ہم اس کو مکے مارتے رہے، خداوندوں کا خداوند کو، جس نے کل کائنات بنائی۔ اسی طرح یعنی وہ شاگرد جو سے تھے انہوں نے چھوڑا نہیں تھا مسیح کو، وہ جب اس کو گت سمنی باغ سے پکڑ کے لے اس وقت بھی ساتھ تھے، اور جب اس کو یعنی کہ بھائی کہنے اعظم کے پاس لے گئے اس وقت بھی یعنی ساتھ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع کے شاگردوں پکڑا گیا اس وقت بھی یسوع کے ساتھ تھے۔ آگے چلتے ہیں، انجیل 19 ہے،
यूहन्ना की इंजील है 19 और 25 से 36 तक का है जी। हम चलते हैं। यीशु ने अपनी माँ को और उसके 26 बाब है, यानी 26 आयत है जी। 19 बाब यूहन्ना की इंजील है 19 बाब और 25 आयत से 26 आयत है। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था करता था, यानी यूहन्ना। ये लिखे हुए के हम देखते हैं कि भाई यूहन्ना उस वक़्त यानी मसीह के सलीब के पास था, यानी माँ मरियम यूहन्ना। हम उसका देखते हैं। दूसरे भी साथ थे, दूसरे नहीं गए थे, सलीब के साथ थे। वो भी सलीब के साथ थे। जब सलीब उठाकर मसीह गया उस वक़्त भी साथ थे। कब्र पर भी वो दफनाया भी उन्होंने, कब्र पर भी साथ थे। हम चले जाते हैं फिर चले जाते हैं यूहन्ना को आगे। यूहन्ना 18 बाब है 15। मगर शमौन और पतरस, यूहन्ना 18 बाब और 15 आयत है। मगर शमौन, पतरस और शागिर्द भी यीशु के हो लिए और इस शागिर्द और कहन आदम में जान पहचान थी। उस शागिर्द ने यानी पतरस भी था और दूसरा शागिर्द भी था, उसकी जान पहचान थी, यानी कहने आदम के साथ। तो कहने आदम के साथ मिलकर पतरस को भी अंदर लेके गया था, यानी ये वो शागिर्द हैं जी। तो उस वक्त यानी यहूदा इस्करियोती भी था, यहूदा इस्करियोती भी था सारा। जब कहनों की अदालत में उसको खुदा मसीह को यानी तमाचे पड़े, मारा कूटा, तो उस वक्त यानी उसने फिर यानी पैसे उन कहने आदम के फेंक के, यानी 30 रुपये जो से फेंक के चला गया है जी। तो फिर यानी बड़ा जाके रोया, वो भी पछताया, वो भी रोया है जी। उसने भी अपने गुनाह का करार कर लिया, जाकर फांसी अपने आप को दे दी, वो भी पछताया बाद में। लेकिन जो सा पछता जाता है वो भी बख्शा जाता है। इसलिए खुदावन ने उसको भी बख्शा था, क्योंकि सलीब पर खुदावन ने कहा, ऐ खुदावन इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते। वो भी माफ़ हुआ, यानी इस्करियोती भी माफ़ हो गया था। लेकिन उसकी जैसे खुदावन ने कहा था कि इससे बेहतर है ये पैदा ही ना होता, तो वो वाकई पैदा ना होता, क्योंकि फिर उसने फांसी अपने आप को दी और नीचे गिरा तो उसकी आंतड़ियाँ बाहर निकल आई हैं जी, यहूदा इस्करियोती को। तो इसलिए यानी यहूदा इस्करियोती भी यानी बख्शा गया है। आगे चल जाते हैं। मरकस की इंजील है 6 बाब है जी, 6 बाब 16 बाब है और 10 आयत। और उसने जाकर उन्हें जो उसके साथ थे, यानी मुकद्दसा मरियम मगदलीनी कब्र पर आई ना, हाँ जी। मरकस की इंजील है तो 16 बाब है, मरकस की इंजील 16 बाब 10 आयत। जब कब्र पर आई ना अपना मरियम, जिससे बदरूहें निकली थी, तो उसने देखा वहाँ पर लाश नहीं पड़ी, तो उसने आके यानी कि भाई अपना भाई पतरस को और यूहन्ना को और शागिर्दों को बताया है। तो वो सारे एक ही कमरे में जमा थे, वो सारे एक ही कमरे में जमा थे। जब वो यानी कब्र से गई है वापस, तो क्या कहती है, और उसने जाकर उन्हें जो उसके साथ रहते थे खबर दी। ये वो घरों में नहीं थे, उसके साथ रहते थे उस कमरे में, वो वहीं थे यरूशलेम में, खबर दी। और जो अब मातम करते और रोते थे, मातम करते और रोते थे। जब मसीह को दफना कर आया, रोते और मातम करते थे हैं जी। जब यानी मरियम मगदली आई, मरियम मगदली हैं, तो उसने आके बताया, तो वो वहाँ पर यानी कमरे में रो रहे थे बेचारे हैं जी। सुबह हो गई थी नेरे हैं जी, कि मसीह को देखने के लिए। तो वहाँ गई तो आगे यानी कब्र खाली थी।
تو وہ پھر آ کر یعنی آئی ہے تو کیا کہتی ہے، اندھا کا شگرد قبر، اچھا پھر واپس چلتے ہیں، اور اس نے جا کر انہیں جو اس کے ساتھ رہتے تھے خبر دی، اور جو خبر دی، اور بہت ماتم کرتے اور روتے تھے، ماتم کرتے یعنی شگرد جو سے ماتم کرتے اور روتے تھے، شگرد قبر پر بھی تھے، شگرد قبر پر بھی تھے، تب پطرس اور پھر چلے جاتے ہیں 20 باب ہے 3 ہے، تب پطرس اور دوسرا شگرد نکلے اور قبر کی طرف گئے، اگر مسیح قبر کی طرف گئے، یعنی وہ دوڑتے گئے قبر کی طرف دوڑتے گئے۔ ان کو کیسے پتہ لگا کہ وہ قبر، ان کو اس قبر کا کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ وہ دفنا کے آئے تھے، ان کو قبر کا پتہ تھا، تو وہ رو رہے تھے وہ کمرے میں، تو وہ دوڑتے بیچارہ گئے، یعنی پطرس بھی اور یوحنا بھی، آخر انہوں نے دفنایا تھا تو قبر کا پتہ تھا، تو وہ قبر پر پہنچے نا، نہیں تو وہ کیسے قبر انہوں نے ڈھونڈ لی، جی۔ تو وہ دوڑتے بیچارے گئے، یعنی آگے پہلے پطرس تھا پھر یوحنا، یعنی اسی طرح دوڑتے گئے، اس لیے انہوں نے قبر پر دفنایا بھی تھا، جی۔ ہم لوگ یعنی انجیل مقدس کو اچھی طرح سمجھے جانے، تو پھر اسی طرح یعنی وہ شگرد سارے جو سے تھے مسیح کے ساتھ ہی تھے، مسیح کے مرنے تک بھی رہے، گھروں میں جا کر سو نہیں گئے، گھروں میں نہیں گئے، وہ ماتم ہی کرتے رہے۔ جب یعنی خداوند مسیح مر کے جی اٹھا تو اس وقت بھی وہ اسی کمرے میں تھے، اور بند کمروں میں خداوند مسیح آ گئے، وہ گھروں میں نہیں گئے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ گھروں میں چلے گئے تھے، گھروں میں نہیں گئے، وہیں تھے، تو پھر یعنی خداوند مسیح واپس یعنی انہیں ملا، تھوما اس میں نہیں تھا، پھر دوبارہ 8 دن کے بعد پھر دوبارہ ملا، جی اسی کمرے میں۔ پھر اس نے یعنی کہا یروشلم سے باہر نہ جانا، جی ان کو تعلیم بھی دیتا رہا، ملتا رہا، جی یروشلم سے باہر نہ جانا، باپ کا اس حکم کے منتظر رہنا۔ یوحنا نے تو پانی کا بپتسمہ دیا، تم تھوڑے دنوں بعد روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے، جی۔ یہ مال کی کتاب ہے، یعنی چوتھی آیت ہے، تو خداوند میں پہلا باب اور چوتھا آیت ہے، جی۔ تو خداوند مسیح نے کہا یروشلم سے باہر، وہ بیچارے یروشلم سے باہر نہیں گئے جب تک خداوند مسیح اوپر اٹھایا نہیں گیا۔ پھر یعنی جیسا خداوند نے آخیا کہ تھوڑے دنوں بعد روح القدس پاؤ گے، 40 دن یہاں وہاں مسیح کے ساتھ رہے ہیں، اور 40 دن کے بعد یعنی مسیح اوپر گیا، 10 دن کے بعد روح القدس گیا، عید خمسین یعنی 50 دن ہو گئے، تو یعنی روح القدس پھر وہاں، وہ روح القدس کے انتظار میں رہے، پھر روح القدس اترا تو وہیں رہے تھے، وہ گھروں میں نہیں گئے جیسے لوگ کہتے ہیں جی وہ گھروں میں چلے گئے تھے جب مسیح دکھوں میں تھا، وہ گھروں میں مسیح کو چھوڑ کے نہیں گئے، جی۔ یہ ہے انہوں نے تو یعنی جیسا خداوند مسیح نے کہا تھا ویسے ہی انہوں نے اپنی جانیں دی۔ اس نے خداوند مسیح نے مال کی کتاب میں کہا کہ جب روح القدس پاؤ گے تو قوت پاؤ گے، اور یروشلم قوت پاؤ گے، یعنی جب انہوں نے روح القدس پایا قوت پائی، اور یروشلم سے لے کے سب یہودیہ میں بھی پھرے، یروشلم میں بھی پھرے، یروشلم سے لے کے سب یہودیہ، اور یعنی سب یہودیہ، اور یعنی کہ بھائی یہودیہ اور سامریہ، بلکہ دنیا کے انتہا تک میرے گواہ ہو گئے، یروشلم اور سب یہودیہ اور سامریہ اور دنیا کے انتہا تک میرے گواہ۔ انہوں نے 12 شہیدوں نے آج اتنی کلیسیا بنائی ہے، پوری دنیا میں پھرے بیچارے، جی۔ انہوں نے جانوں کا یعنی جب بپتسمہ پا لیا تو پھر یروشلم میں وہ ڈرے نہیں ہیں، جی۔ وہاں پر پکڑے بھی گئے ہیں، حالانکہ کہنے آدم بھی جو صاحب ان کے خلاف تھے، کہن بھی خلاف تھے، اور یعنی کہ انہوں نے خداوند مسیح کی منادی شروع کر دی کہ وہ جی اٹھا، جی۔ تو اسی طرح یعنی وہ وہاں پر یروشلم سے انہوں نے شروع کر دی، پورے یروشلم میں، حالانکہ
رومنوں کا بھی ڈر بڑا تھا کیونکہ رومنوں کی حکومت تھی، وہ ڈرے نہیں۔ انہوں نے جب روح القدس پایا، قوت پائی، اور پورے یروشلم سے لے کے یہودیہ تک اور سامریہ اور پورے علاقے میں خداوند مسیح کی خوشخبری سنا دی کہ وہ جی اٹھا ہے جی۔ تو اسی طرح روح القدس بھی پا لیا، تو انہوں نے یہ ہے روح خداوند مسیح کو اس کے شاگردوں نے آخر تک نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، جیسے خداوند مسیح نے کہا تھا خود ہی کو چھوڑو، اپنی سلیم اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے۔ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ آدمی اگر ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہے؟ ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا، اس کے مطابق اسے بدلا دے گا۔ تو یہ ہے، انہوں نے موت کا مزہ بھی پھر شہید بھی ہوئے، اور اتنی کلیسیا پھیلا گئے۔ 12 شاگردوں نے مسیح نے 3 سال منادی کی، اور خدا مسیح نے اپنا مشن پورا کیا، اور شاگردوں نے بھی اپنا مشن پورا کیا۔ انہوں نے بھی صلیبیں اٹھائی، اپنی جانیں دی۔ آج بھی کہنوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے، جی، انہیں بھی ایسے انجیل کی منادی شروع کرنی چاہیے، جیسے انہوں نے یروشلم سے اتنی وہاں دشمنی تھی، اتنا خطرہ تھا، پھر بھی انہوں نے منادی شروع کی۔ اسی طرح ہمارے کہنوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے، اسی طرح انجیل کی منادی کرنی چاہیے۔ جو سے پاکستان کے فادر صاحبان ہیں، ان کے لیے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی کہ ہر ضلع میں کہ شفائی عبادت کرائیں، اور کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن بنائیں، اور خداوند کی انجیل کی منادی اسی طرح کریں جیسے ان رسولوں نے، خداوند مسیح کے رسولوں نے 11 نے شروع کی تھی، 12واں پھر چن لیا تھا، 12 نے شروع کی تھی۔ اسی طرح آج بھی ہمارے جو سے فادر صاحبان اور بشپ صاحبان نے، میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں اور ان کو چومتا ہوں، اور ان کو کہ ان سے پیار کرتا ہوں۔ میرے باپ دادا جو سے مسیح ہیں جی، تو ہم مسیح میں پروئے گئے ہیں، تو باہر نکلیں، اپنی بیڑوں کو واپس لائیں، جو کھو گئی ہیں ان کو واپس لائیں، انجیل کی منادی کریں جیسے 12 شاگردوں نے شروع کی تھی، جی۔ ہر ضلع میں جا کر جیسے پاسٹر لوگ کہ بھائی اپنا خدا کی انجیل مقدس کی وہاں کلام سناتے ہیں اور شفائیہ عبادت کرتے ہیں، اسی طرح فادر صاحبان بھی نکلیں اور بشپ صاحبان بھی نکلیں اور اپنی کلیسیا کو سنبھالیں، کلیسیا کو سنبھالیں۔ اتنی بڑی کلیسیا تھی جب فادر لوگ اتنی بڑی کلیسیا فادروں کو بنا کے دے گئے ہیں، ان کو سنبھالنا ان کا فرض بنتا ہے۔ اتنی بڑی کلیسیا کھیرو بیدو ہوئی ہے، تو فادروں کو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بشپ صاحبان کو بھی کہ بھائی وہ اپنا ہر ضلع میں باتیں کرائیں، کھلی باتیں کرائیں جیسے دوسرے لوگ کراتے ہیں، اور انجیل کی منادی بھی کریں، اور ٹیلی ویژن بھی اسٹیشن ہے، پوری دنیا پر انجیل کی منادی کرائیں۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے جی۔ تو ایسے ہونا چاہیے۔ مانگتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، باپ اور بیٹے روح